शौकत बसरा साहब, क्या अभी भी वो रुकावटें हैं? क्या अभी भी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है? अली भाई, जब मैं आपके सामने बैठा हूं, अभी तक हमें एनओसी जारी नहीं हुआ। इसके बावजूद कि 5 बजे का टाइम दिया गया था हाई कोर्ट की तरफ से। ठीक है। तो जाहिर है ये जो हुकूमत है सियासी तौर पर मफलूज हो चुकी है, अवाम इनके साथ नहीं है, टांगें कांप रही हैं। और हालत ये है कि हमारे लाहौर के अंदर नो गो एरिया बना दिया गया है, लोगों के घरों में रेड हो रहे हैं, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया जा रहा है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी आपने खुद चलाए हैं शॉट्स। और हालत ये है कि पूरे लाहौर को अब कंटेनर ही कंटेनर लगे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर हुआ था। मैं एक दफा पूछ लूं अपने रिपोर्टर से, हमें डीसी ऑफिस के बाहर मौजूद है, वो अभी तक जारी क्यों नहीं हुआ एनओसी? अभी तक। अच्छा, गुलाम शबीर साहब मौजूद हैं इस वक्त डीसी ऑफिस के बाहर। गुलाम शबीर साहब, क्या नजर आ रहा है यहाँ पे इस वक्त? मैं देख रहा हूँ कुछ कारकुन भी मौजूद हैं पीटीआई के, एनओसी का इंतजार कर रहे हैं हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी, और पीटीआई के वकला भी वहां पर मौजूद हैं। अगर हो सके वो बात कर सके तो उनसे भी बात करवाइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पीटीआई के जलसा के हवाले से तो 3 घंटे के बाद जो है वो मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो गए हैं। इसमें अगर बात की जाए तो 3 घंटे में जो है अपोजिशन लीडर और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पीटीआई के जितने भी वकला विंग है और उनके जो है डीसी सैयद मूसा रजा के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। और 3 घंटे के अंदर जो सबसे पहले जो है वो जगह का तयन किया गया था कि जगह जो है उनको काना 9 में जो है आरजी मवेशी मंडी जहाँ पर लगाई जाती है वहाँ पर जगह दी जाएगी। और उसके बाद जब ये जगह का तयन हो गया तो उसके बाद आ रहा था कि डेड लॉक बरकरार था कि वक्त जो इंतजामिया की जानब से जो टाइम दिया जा रहा था वो 2 से 5 दिया जा रहा था, मगर जो यहाँ से पीटीआई की जानब से जो वक्त का बताया जा रहा था, जो तकाजा किया जा रहा था वो ये था कि 5 से 11 बजे तक या मैक्सिमम 10 बजे तक हमें इजाजत दी जाए। मगर ये डेड लॉक 3 घंटे अब जो है वो हाल ये हुआ है कि 2 से लेकर 5:30 बजे तक इस पर जो है दोनों जो है इंतजामिया और उसके साथ साथ अपोजिशन लीडर और पीटीआई के वकला के दरमियान ये तय पाया है कि 2 बजे से 5:30 बजे तक। ये दोपहर 2 बजे इस गर्मी में कौन जलसा करेगा? कौन सी आवाम खड़ी रहेगी? ठीक है, आवाम बड़े जाले भी होते हैं, बड़े वो एंथुसियास्टिक भी होते हैं कि दोपहर की गर्मी में 5 बजे भी गर्मी रहती है। मतलब ये तो शाम ढलते ही जलसे होते हैं। ऐसे एक हफ्ता कबल मीनारे पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। जी बिल्कुल। हाँ, मैं इधर एक मैं कमेंट ले लूं शौकत बसरा साहब का, फिर मैं आपके पास आता हूं। तब तक आप जरा ये जो पीछे वकला खड़े हैं पीटीआई के, आप जरा शबीर साहब जरा उनको जरा उनसे बात कीजिएगा। मैं चाहूंगा फिर ऑन स्क्रीन आके उनसे हम बात करें। बसरा साहब, मीनारे पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 दिन जलसा किया है। हाँ जी, उनको क्यों इजाजत दे दी? इसी तरह आगे चलें। आप लोग इदारों के खिलाफ बातें करते हैं। इदारों के खिलाफ कौन बातें करते हैं? हम तो कहते हैं जिन बातें की हैं बनाएं जुडिशल कमीशन, लाएं सीसीटीवी फुटेज सामने। अगर वो बातें की हैं तो हम दोबारा फिर वही करेंगे। कोई इसमें गलत बात नहीं थी। आज भी हम समझते हैं कि पाकिस्तान मिसाइल का वाहिद हल आईने पाकिस्तान है। जो रोल उसके अंदर लिखा हुआ है तमाम इदारों को वहाँ जाना होगा। अगर आपने पाकिस्तान को इकट्ठा रखना है, पाकिस्तान को इंटैक्ट रखना है, तो उसका एक ही रास्ता है, वो है रूल ऑफ लॉ, वो है आईने पाकिस्तान। आज क्या हो रहा है? आज तो इदारों पर हमला हो रहा है। अमली तौर पर आपकी जो आईनी तरामीम है, ये क्या है? ये इदारों को मफलूज करना, आज़ाद अदलिया पर हमला करना, बल्कि रियासत और पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। और आज हालत ये है कि जजेस फैसला देते हैं, वो जो पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 वाली है, जो अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट ही नहीं है, जो वोटों से आई नहीं है, जिनका वज़ीर-ए-आज़म मारा हुआ, जिनकी वज़ीर-ए-आला आ रही हुई, वो क्या कहते हैं? कहते नहीं मानेंगे, कहते हैं जजेस बेज़मीर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल से बदतरीन हालात हैं। इस वक्त ख़ास तौर पे पंजाब में, जहाँ मैं दोनों भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पे कर्फ्यू है। हम 13 अगस्त को निकले पाकिस्तान का झंडा लेकर और पार्टी का झंडा लेकर। 13 अगस्त को अगर हम आज़ादी का दिन नहीं मना सकते, हमें जेलों में डाल दिया। ये जेल भरो वाली बात भी जो कि खान साहब ने की है, तो मैं इस पर भी आऊँगा। गुलाम शबीर साहब, हमें राना सिकंदर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया हुआ है, नून लीग के रहनुमा है। राना साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा शबीर साहब ये बताइएगा, शबीर हैदर साहब ये बताइएगा कि अभी वकला आपके साथ मौजूद हैं, कौन कौन सी शर्तें? एक शर्त तो ये ना टाइम के हवाले से कि दोपहर 2 से 5:30 तक जलसा रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। और कौन कौन सी शराइत हैं जो कि मानी गई हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो बड़ी शर्त थी, एक तो थी जगह का तयन। जगह के ऊपर उनका मुज़ाकरात कामयाब हुए तो उसके टाइम का आ रहा था। 3 घंटे टाइम के ऊपर बात रही। टाइम जो वो मांग रहे थे वो ये था कि 5 से रात 11 बजे या 5 से रात 10 बजे तक वक्त दिया जाए। और उसके बाद जो इंतजामिया की जानब से टाइम दिया जा रहा था वो 2 से 5 था। मगर अब जो कामयाब मुज़ाकरात हुए उसमें 2 से 5:30 बजे तक हुए। इस हवाले से अगर मैं बात करूँगा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ये जो पीटीआई वकला विंग है, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। उनमें जो है खुरम खोसा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और उसके साथ साथ दूसरे जो वकला हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। सर बताइएगा कि आपके मुज़ाकरात क्या कामयाब पाए हैं? जो 3 घंटे का जो डेडलॉक बरकरार है उसके बाद अभी कामयाब हुए? देखें, अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं।
ہم نے جو انہوں نے جو پرپوز کیا ہے وہ مدر پارٹی کو بھیجا ہے امانتاً، اور لیڈر آف دا اپوزیشن گئے ہیں، وہ جا کے وہاں پر ڈسکس کریں گے پارٹی سے، اور جیسے پارٹی اپروو کرے گی تو اس کے بعد اس کو فائنلٹی اٹین ہو جائے گا اور پھر اس کو ہم عملی جامہ پہنا دیں گے۔ اچھا، آپ کو کیا ٹائم دیا گیا جس کے اوپر اگر اپوزیشن لیڈر جا کے اپنی پارٹی کے ساتھ ڈسکس کریں گے؟ وہ کس؟ میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایک ٹائم جو انہوں نے ہمیں پہلے پرپوز کیا، ہم نے اس پہ نیگوشیٹ کیا، اس کے بعد انہوں نے ہمارا جو دوسرا ہم نے ان کو ایک ٹائم دیا، اس پہ وہ مان گئے تھے، اس پہ وہ مان گئے۔ اب جو جلسے کا ٹائم ہوتا ہے، جلسے کا ٹائم دوپہر نہیں ہوتا، میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ موسم کی سختی دیکھیں، آپ لوگ آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قافلے آنے ہیں دور دور سے، تو لہٰذا آپ ٹائم وہ رکھیں جو جلسوں کا ٹائم ہوتا ہے۔ جلسوں کا ٹائم عموماً شام کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ کے 10-11 بج ہی جاتے ہیں۔ میں صرف آپ کو اتنا بھی بتا سکتا ہوں۔ وہ پھر اندر گئے، میٹنگ میں گئے، پتہ نہیں کس نے کہا اور کیا کہا، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ دوبارہ واپس آئے تو وہ وہیں پہ واپس تھے جہاں پہ وہ دوپہر کا ایک ٹائم ہمیں جس سے نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ بہرطور ہم نے ان کو یہ کچھ شکیں اور تھیں جس پہ ہم نے کہا کہ یہ کوئی ہیڈ ماسٹروں والا کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہم سکول میں ہیں، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ ہے۔ جو آئین کہتا ہے ہم اس کے پابند ہیں، اور جو قانون کہتا ہے اس کے آپ پابند ہیں، تو اس کے مطابق ایس او پیز بنیں گی اور ہم اس کے حساب سے۔ اور ہم نے یہ بھی ان سے ڈسکس کیا کہ جو اسلام آباد جلسے میں کیا گیا، آپ نے وہاں پر جو ہے کنٹینرز لگا دیے، بند کر دیا، اور وہاں پر جو ہے لوگوں کے ساتھ جس طریقے سے وہ بتا دیں سر اتنا کہ جو آج ابھی ڈسکس ہوئی ہے، ٹائم کے حوالے سے کون سے ٹائم کے اوپر آپ کا فائنل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جگہ کا تعین کیا گیا کانا والا، اس کے اوپر بتائیے۔ ٹائم نیگوشیٹ ہو رہا ہے، جگہ فائنل ہے، ٹائم نیگوشیٹ ہو رہا ہے، اور ٹائم میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے شہر میں جلسہ کریں اور پورے پاکستان میں کریں، ہم تیار ہیں، لیکن ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ ٹائم دیں جو کہ ان سے شام کا ٹائم مانگ رہے ہیں۔ جو جلسے کا ٹائم عموماً کتنے بجے ہوتا ہے جلسہ؟ شام کو ہوتا ہے، یہ غالباً 5-6 بجے سے لے کر رات 9-10 بجے تک 1-2 گھنٹے کی ویریشن آتی ہے بیچ میں۔ ہم نے ان کو وہی ٹائم کہا جو ایک سٹینڈرڈ ٹائم ہے جلسے کا۔ بار طور ابھی وہ گئے ہیں، ابھی کوئی حتمی بات ہم نہیں کر سکتے اس بارے میں، اور پورے پاکستان سے لوگ تیار ہیں، لاہور پورا تیار ہے اور وائبرنٹ ہے۔ باقی میں ان کا مشکور ہوں کہ آپ کی وساطت سے اور اس ڈیلے کی وساطت سے جو ہم نے ایڈورٹائز کرنا تھا اپنے جلسے کو، یہ خود کر رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، شبیر حیدر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، ڈی سی آفس کے باہر وہ وکلاء کی ٹیم جو کہ مذاکرات کر رہی ہے ڈی سی او صاحب سے، ان سے ہماری بات ہو رہی تھی، وہ ہم براہ راست آپ کو دکھا رہے تھے۔ رانا سکندر صاحب، شوکت بسر صاحب موجود ہیں میرے ساتھ۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، سب سے پہلے تو آپ بھی ایک سیاسی جماعت ہے، یہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے، جلسے کرنا سب کا حق ہے، ریلیاں نکالنا سب کا حق ہے، یہ اتنی سختیاں کیوں سر؟ اور خاص طور پہ یہ وقت کے حوالے سے، آپ نے خود بھی ماشاءاللہ پوری زندگی سیاست کی ہے سر، یہ دوپہر 2 بجے کون سا جلسہ ہوتا ہے سر، وہ بھی اس تپتی گرمی کے اندر؟ سر میں تو تھینک یو ویری مچ جی، بسر صاحب بڑے بھائی، میں دس از مائی فرسٹ ٹائم ان دا پارلیمنٹ، تو میں بہت دیر سے اتنی کارا یس آف کورس فرام پولیٹیکل فیملی جو کہہ سکتے ہیں سر۔ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے اور جمہوری اقدار جو ہیں، بیکاز ہم نے جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب پہ سختیاں 1990 کی ایز اے کیڈ آئی واز 4 ایئرز دیکھی، 1997 کی اس پارٹی پہ لے کے 2008 تک جو 11 سال سختیاں رہی، ظلم رہے، وہ دیکھے، اور پھر دوبارہ جو وہ 2017 سے لے کے، اور آج بسرا صاحب بڑے بھائی ہیں، بڑی باتیں کر رہے ہیں، فارم 47 فارم 45، کاش آر ٹی ایس پہ بھی ذرا گفتگو کریں میرے ساتھ، بتائیں کون سی سیٹیں کیسے بیٹھی تھی، نہیں بیٹھی، تو میں بتا دیتا ہوں۔ بارگیب سر، میں کیونکہ ایک جمہوری آدمی ہوں، میرا خیال ہے کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، جس طرح ثوابی کا جلسے میں الاؤ کیا گیا، تو اسی طرح پولیٹیکل گیدرنگز پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میرے خیال میں تو آج سارا دن ڈفرینٹ میٹنگز میں رہا ہوں، یہ ڈسکشن ابھی نہیں ہوئی کہیں، تو یہ ڈی سی صاحب سے ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ٹائم پہ بھی ٹائم بھی میری سمجھ میں بھی جو بات ہو رہی تھی، اگر 2 کی بجائے 4 کا اگر یہ چاہتے ہیں تو دے دیں سر، کوئی حرج نہیں ہے، 2 گھنٹے سے کیا فرق۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ اس خندہ پیشانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بٹ یہ سختیاں کون امپوز کر رہا ہے سر؟ اگر آپ جیسے لوگ موجود ہیں حکومت میں، وہ نہیں چاہتے کہ کسی کی جو ہے وہ آزادی اظہار رائے پہ پابندی لگے، تو who is that entity جو کہ امپوز کر رہی ہے سب چیزیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں، وہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اس ملک میں ڈفرنٹ ٹائمز پہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی 3 دفعہ انہیں کن ایشوز کا سامنا تھا، بٹ پریسائزلی میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر
میں سمجھتا ہوں کہ آزادی ہونی چاہیے، بٹ ساتھ ہی ساتھ سر ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب میاں نواز شریف صاحب ہلکی سی سخت تقریر کرتے تھے نا، تو تب شوکت بسرا صاحب ان کی پارٹی یہ خود ایز ترجمان جو گیت گایا کرتے تھے باجوہ صاحب کے، جو یہ پریز کیا کرتے تھے ان اداروں کو جن کے بغیر یہ کہتے ہیں ان سے زیادہ ہماری کوارڈینیشن تو آج تک زندگی میں کسی سے رہی ہی نہیں، تب کے الفاظ شاید آج اگر دوبارہ سنیں، میں پیپلز پارٹی کے ان کے ٹائم پہ نہیں جاتا، بٹ اگر یہ سنیں کہتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے قائدین کو کہ اداروں کے خلاف بات کرنے والے غدار ہیں، تو انہی دونوں سے ڈرنا چاہیے جنہیں یہ فیس کر رہے ہیں۔ ہمارا تو دل بڑا ہے، ہمارے قائد نے ہمیں کبھی گالی دینا نہیں سکھایا، اس وجہ سے ہم ان کے خیر خواہ ہی رہیں گے بار کیف ایز جمہوری کارکن، کہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم کوئی ٹربل کریٹ۔ بسرا صاحب سر یہ وہ لڈو ہے جو سب نے کھایا ہوا ہے اور آپ نے بھی کھایا ہوا ہے۔ علی بھائی میں ایک تو رانا صاحب ماشاءاللہ ینگ لاٹ ہیں، اچھی گفتگو کی انہوں نے، لیکن یہ بات رانا صاحب کو اپنے لیڈر مریم صفدر صاحبہ کو بھی سمجھانی چاہیے کہ آپ کے اگر آپ بنی گئی ہیں جعلی سیٹ کے اوپر چیف منسٹر، تو بنائے مجھے کون مار رہا ہے، ہمارے گھروں میں ریڈ کون کر رہے ہیں، چھاپے کون مار رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں کون ڈال رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر آپ ان کی کیبنٹ کا حصہ ہے رانا صاحب، تو 1 سال سے خود وہ خاتون ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جیلوں میں پڑی ہیں، کیوں پڑی ہیں؟ یہ جمہوریت ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا RTS، رانا صاحب بسم اللہ کیجئے، آج آپ کی حکومت ہے، ہماری حکومت تو نہیں ہے نا، بنائیے جوڈیشل کمیشن RTS پہ، ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ بنائیے اس کے اوپر، یہ جو فارم 47 کی جعلی حکومت ہے اس کے اوپر کمیشن بنائیے، لیکن آپ نہیں بنائیں گے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ سب لوگ ٹوٹل 36 سیٹوں سے جب پنجاب کی حکومت چل رہی ہے، ایک منٹ رانا صاحب ایک منٹ، آپ اسکندر بھائی میں بات کر لوں، ان کو اس بات کا پتہ ہے، ان کو اس کا بات کا پتہ ہے، ایک منٹ، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، گرفتاریاں کرتے ہیں، جلسہ نہیں کرنے دے رہے، کہ ظاہر ہے جب عوام ساتھ نہیں ہے تو ہم لوگ ان کو گرفتار کریں، ہم ان کو اجازت دیتے ہیں۔ آپ کو الفاظ یاد ہے شوکت بسرا صاحب پارلیمنٹ میں یہ ایک دفعہ زرداری صاحب نے کہے تھے میرا خیال ہے شاید، اور ایک دفعہ یہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہے تھے، اور ٹی وی انٹرویوز میں بھی کہے تھے کہ اتنا کریں جتنا کل کو خود برداشت، مشاہد اللہ خان صاحب نے کہتے کہ اتنا کریں جتنا کل کو برداشت کر سکے۔ سر تب بھی آپ کو نہیں پتا تھا کہ 15 کلو ہیروئن رانا ثناء اللہ کے بیگ میں کس نے ڈالی، آپ نے نہیں ڈالی تھی، لیکن آپ کہتے تھے ہمیں نہیں پتا۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ پی ہماری حکومت ہے، آئیں جلسہ کر کے دکھائیں، کہاں سے کریں گے، بندے نہیں نکلیں گے۔ پنجاب کے اندر انہیں کہیں، ان کی حکومت ہے نا بھی ایک جعلی ہے، انہیں کہیں جلسہ کر کے دکھائیں، پہلے میں جلسے پہ آ جاؤں، ان کو صرف اس بات، ایک منٹ رانا صاحب بات مکمل کر لوں، رانا صاحب بات مکمل کر لوں، چلے میں اچھا رانا صاحب انٹرپٹ کریں گے فائدہ نہیں ہوگا، رانا صاحب کریں گے فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا بات یہ ہے، ابھی آپ نے کہا کہ سیاسی حکومت جماعت، رانا صاحب کس کے نام پہ ووٹ لے کر آئے ہیں؟ میاں نواز شریف پارٹی کا سربراہ ہے، اگر میاں نواز شریف ہار گیا الیکشن ڈاکٹر یاسمین راشد سے 70,000 ووٹوں سے تو ان میں جیتا کون ہے؟ اگر مریم صفدر جو ان کی بیٹی ہے ان کے لیڈر کی وہ ہار گئی تو ان میں جیتا کون ہے؟ ہاں رانا صاحب کا میں نے پتہ کیا ہے، ان کا فارم 45 جینوئن ہے، میں آپ کو پروم مانتا ہوں، اس کی وجہ ان کے ٹوٹل لوگ 36 جیتے ہیں MPs، 17 جیتے ہیں MNAs۔ اگر ایسی آپ کی حکومت ہوگی تو میرے بھائی آپ کی کانپیں بھی ٹانگیں گی، آپ جلسہ بھی نہیں کرنے دیں گے، آپ جیلوں میں بھی رکھیں گے، لیکن کب تک؟ آپ ججز پہ بھی حملہ کریں گے، صحافی کے لئے۔ اب میں اس پہ رانا صاحب کا ٹیک لوں، اس میں میرا سوال بھی رانا صاحب ایڈ کر لیجئے گا۔ دیکھیں یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ ایسی پابندیاں نہ لگے، ویری گڈ۔ جلسے کے علاوہ بھی اگر ہم اس کو کسی اور کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں نا سر، تو آج جو کچھ عدلیہ کے ساتھ گورنمنٹ کر رہی ہے یا جو نئی قانون سازی کر رہی ہے، اس قانون سازی کو کسی نے اتنا اپریشیٹ نہیں کیا، یعنی کہیں سے وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ قانون سازی عدلیہ کی ریفارمیشن کے لیے ہے، ادروائز اٹ وڈ ہیو اسٹارٹڈ فرام دا باٹم ناٹ فرام دا ٹاپ۔ تو سر یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ مطلب آپ ایک جمہوری پارٹی ہیں سر، تو اس طرح کی چیزیں کیوں آپ کی طرف سے آ رہی ہیں؟ I will come to Basra صاحب's point of view. Thank you very much. انہوں نے انڈورس کر دیا، نہ صرف یہ کہ میں فارم 45 ہوں، یہ صرف بھی آپ کہ کو ہماری کیا چیف منسٹر بھی میاں نواز شریف اور مریم صفدر کو نہیں کیا۔ جزاک اللہ، میں مشکور ہوں بسرا صاحب، بٹ یہ بھی ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے ہی ریکویسٹ کروں گا، اسی حلقے کا 2018 کا رزلٹ انہوں نے مان لیا، آج فارم 45 میں رانا صاحب نکالیں اسی حلقے کا رزلٹ اور بیٹھیں بسرا صاحب آپ کی حد تک۔ چلے وہ اب مکمل کر رہے ہیں سر، دیکھیں ایز پولیٹیکل ورکر بسرا صاحب، اگر آپ ٹی وی پہ یہ کہیں، آپ کے حلقے کے لوگ سب سمجھتے ہیں چیزوں کو، اگر آپ ڈینائی کریں کہ RTS آپ نے نہیں بٹھایا،
آئے میرے حلقے کے ہی آپ کو انویٹیشن ہے, NA140 نمبر تھا, 13,000 ریجیکٹڈ ووٹ, 236 سے رہی نیشنل اسمبلی کی سیٹ. کیا ثاقب نثار کی بات کروں کہ بھری عدالت میں کہا تھا کہ یہ 8 حلقوں کی ری کاؤنٹنگ کراؤں تو کیا عمران خان پرائم منسٹر نہ بننے دوں؟ کہاں سے آپ کو یاد کراؤں کہ یہ یاسمین راشد, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, کلثوم نواز صاحبہ شہید, اللہ یعنی ان کہ کی آپ مغفرت مان کرے, رہے ہیں تب کہ بھی آپ کہتے لوگ تھے ہارے کہ ہوئے آئیں. ہیں, میری آپ لوگ بات مان سنیں رہے ہیں سر, میری بات سنیں. اچھا. آپ میری بات, ہارے ہوئے نہیں ہیں, ہم نے تب بھی آپ کو ہرایا تھا. ایاز صادق صاحب کا بائی الیکشن 5 دفعہ ایاز صادق نے عمران خان کو ہرایا ہے. اور سر خدا کا خوف کریں, تب آپ نے کہا 4 حلقے کھولیں, ہم نے کھول دیے. اس ٹائم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آج جنہیں آپ گالیاں نکال رہے ہیں, اس ٹائم پہ آپ ہی کہتے تھے بیٹھ کے